نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر طرح جی واکھاڻ اللہ رب العزت जल जलालहू जे लाइ जेको इबादत जो अकेलो हक़दार आहे ऐं लखें करोड़ ऐं बल्कि ला तादाद दुरूद सलाम अल्लाह तबारक व ताला जे आख़िरी नबी ऐं तमाम नबीअनि रसूलनि जे सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी ज़ात अक़दस ते ऐं संदन आल ऐं असहाब सगोरनि ते सिंध टीवी जे प्रोग्राम रोशनी जी वाट जे समूरनि सामाईन ऐं नाज़रीन जी ख़िदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू. ऐं आहियां जो मेज़बान अबुल हसन अब्दुल ख़ालिक़ क़ादरी. नाज़रीन, जीअं तव्हां जे इल्म में आहे, सिंध टीवी जो प्रोग्राम रोशनी जी वाट में असांजो हिकिड़ो सिलसिलो हली रहियो आहे जंहिंमें असां पंहिंजे तमामु सामाईन ऐं नाज़रीन खे क़यामत क़ाइमु थियण खां अॻु में छा छा थियणो आहे उन जे बाबति मालूमात फ़राहम करियूं था. सो असांजो तसलसुल आहे, ही उन जी कड़ी आहे. अॼु जेको असांजो मौज़ू आहे त इन में 3 तज़किरा असां कंदासूं जेके अहादीस मुबारका में पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इरशाद फरमाया, जंहिंमां मशहूर क़ज़फ़, मसख़ ऐं ख़सफ़ इहे 3 शयूं थींदियूं. इहे छा आहिनि, इन जी वज़ाहत थींदी त उन्हनि कीअं थींदा, कॾहिं थींदा ऐं इन जो कारण छा हूंदो. अल्लाह तबारक व ताला क़ुरान पाक में छा इरशाद फरमायो आहे. अल्लाह पाक जे महबूब अलैहिस्सलाम जी ज़ात अक़दस पंहिंजे फ़रामीन में छा इरशाद फरमायो. इन पूरी तफ़सील ते गुफ़्तगू करण जे लाइ असां इस्लाम जे हिकु माया नाज़ आलिम दीन खे अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में मदऊ कयो आहे, जेके पंहिंजी खोड़ सारी मसरूफ़ियतुनि जे बावजूदु अॼु असांजे स्टूडियो तशरीफ़ वठी आया आहिनि. ऐं पंहिंजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी अचण ते खेनि दिलि जी गहराइनि सां भलीकार चवां थो. उनजो तारुफ़ आवां ॾाढो पेश करियां. आलिम इस्लाम जी मारूफ़ शख़्सियत ऐं बहितरीन आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जनाब, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए. अल्लाह आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. ऐं नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में हिकु बहितरीन सना ख़ान बि शिरकत कई आहे, जेके पंहिंजे मन मोहींदड़ आवाज़ में ॾाढो नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा नज़राना पेश करण जी सआदत हासिल कंदा. जी हाँ, उन्हनि खे बि आउं पंहिंजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी अचण ते दिलि जी गहराइनि सां भलीकार चवां थो. मोहतरम नज़ीर अहमद राहिमू साहिब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह. महिरबानी साईं, अवां जी असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी आया. नाज़रीन, अवां जे इल्म में आहे त असां पंहिंजे प्रोग्राम जी बाज़ाब्ता शुरूआत अल्लाह तबारक व ताला उनजे महबूब अलैहिस्सलाम जी वाखाण सां कंदा आहियूं. अचो त नज़ीर अहमद राहिमू खां पहिरीं नात शरीफ़ ॿुधूं त पोइ जेको मौज़ू ते गुफ़्तगू जो आगाज़ करियूं. मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पदरो लखन में, मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पदरो लखन में, जीअं गुल गुलाबी असुहिणो गुलन में, जीअं गुल गुलाबी असुहिणो गुलन में. मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पदरो लखन में, जीअं गुल गुलाबी असुहिणो गुलन में. हशर वेल हूंदा सवेरा जुराणा, तिन्हीअ मां मोहम्मद परे खां सुञाणा. हशर वेल हूंदा सवेरा जुराणा, तिन्हीअ मां मोहम्मद परे खां सुञाणा. हूंदसि छोटकारे जो झंडो हथन में, हूंदसि छोटकारे जो झंडो हथन में, जीअं गुल गुलाबी असुहिणो गुलन में, जीअं गुल गुलाबी असुहिणो गुलन में. कंदो हर को पंहिंजी रुगो जान पुख़्ती, मोहम्मद जे मन में या उम्मती या उम्मती. कंदो हर को पंहिंजी रुगो जान पुख़्ती, मोहम्मद जे मन में या उम्मती या उम्मती. अहिड़ियूं थो सचायूं ॾेखारे दुखन में, अहिड़ियूं थो सचायूं
ॾेखारे दुखनि में जीअं गुल गुलाबी असुहिणो गुलनि में जीअं गुल गुलाबी असुहिणो गुलनि में जहन्नम के हूंदी जॾहिं मौज मस्ती उन्हीअ बाह खे बि हटाए कास्ती जहन्नम के हूंदी जॾहिं मौज मस्ती उन्हीअ बाह खे बि हटाए कास्ती करे पार कश्ती आणींदो अमन में जीअं गुल गुलाबी असुहिणो गुलनि में जीअं गुल गुलाबी असुहिणो गुलनि में। माशाअल्लाह तबारक व ताला। मोहतरम नज़ीर अहमद रहीमो साहब तमामु बहितरीन अंदाज़ में अल्लाह तबारक व ताला जे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वाखाण कई ऐं नात जा नज़राना पेश करण जी सआदत हासिल कई। दुआ आहे अल्लाह तबारक व ताला नज़ीर अहमद रहीमो जी आवाज़ में अञा वधीक रहमतूं ऐं बरकतूं नाज़िल फरमाए। नाज़रीन अचो त मुफ़्ती साहब सां अॼोके मौज़ू ते कचहरी जो आगाज़ करूं। मुफ़्ती साहब, सबसे पहले माशाअल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए तो आपकी गुफ्तगू एक अरसा हुआ सुनने के लिए दिल कर रहा है। तो आज सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप वो हदीस मुबारक पेश फरमाएं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि क़ज़फ़, मसख़ और जो है फ़सख़ के लिए इशारा फरमाया कि क़यामत से पहले ये होंगे। ये पहले हदीस पेश करें, उसके बाद कुरान पाक से बाज़ाब्ता मौजू की शुरुआत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी आखिरि ज़मानी ख़स्फ़ुन व मस्ख़ुन व क़ज़फ़ुन। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और आज का प्रोग्राम दौर हाज़िर के हिसाब से बहुत बेहतर रखा गया है। ये जो हदीस पाक मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस हदीस पाक को देखा जा सकता है तिरमिज़ी शरीफ जल्द नंबर 4 सफ़ा 495, हदीस नंबर 2210 है। और इमाम शौकानी ने नील अवतार जल्द 8 सफ़ा 262 पे तारीर किया। और इसी तरह मजमू ज़वाइद जल्द 8 सफ़ा नंबर 20 है, हदीस नंबर है 12599। और इसी हदीस पाक को दूसरी रिवायत में दूसरे अल्फाज में भी देखा जा सकता है। किताब का नाम है तिरमिज़ी, इसकी जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 495, हदीस नंबर है 2211। और इसी तरह इमाम तबरानी ने मौजम औसत की जल्द 1 सफ़ा 150 और हदीस नंबर 469 में ये तहरीर फरमाया। और इसी तरह अत-तरग़ीब व तरहीब किताब का नाम है, इसकी जल्द 4 सफ़ा 5 हदीस नंबर है 4544। और इसी हदीस पाक को मजमू ज़वाइद की जल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 170 पे भी देखा जा सकता है। मेरे आका ने फरमाया कि अन करीब आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत में ये होगा कि ख़स्फ़, मस्ख़ और क़ज़फ़ ये ज़ाहिर आएंगे, वजूद में आएंगे। अब ख़स्फ़ का मतलब ये होता है कि जी ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाना, और मस्ख़ का मतलब ये होता है कि चेहरों का तब्दील हो जाना, सूरतों का बदल जाना। और क़ज़फ़ का मतलब होता है पत्थरों की बारिश का हो जाना। ये देखा जाए तो मेरे आका ने क़यामत की करीब तरीन एक ज़माने का ज़िक्र किया, क्योंकि मेरे आका माकाना मायकूनों का सब इल्म जानते हैं। हुज़ूर ने पहले वाली कौमों को देखा कि पहले वाली उम्मतें तबाह क्यों हुई, उनके अंदर ये जो गुनाह पाए जाते थे, यानी झूठ, शराब, यानी गुनाह कबीरा जो पाए जाते थे, अम्बिया की नाफरमानी पाई जाती थी और अल्लाह ताला के फ़रमीन की नाफरमानी पाई जाती थी, तो अल्लाह ने उनको इस तरह के अज़ाबों में मुब्तला किया। ये हम उम्मत मोहम्मद अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे आका परेशान हो गए, जिब्रील अमीन आ गए। आका आप परेशान क्यों हैं? हुज़ूर ने फरमाया मैं परेशान इसलिए हूँ कि पहले वाली कौमों के हालात देख रहा हूँ कि अगर वो झूठ बोलते थे, ज़िना करते थे, चोरी करते थे, शराब पीते थे और दीगर गुनाह करते थे, तो उनकी तो शक्लें बिगड़ जाती थीं। तो मेरी उम्मत का क्या बनेगा? मेरी उम्मत तो गुनाहों में इनसे भी आगे होगी। अब जिब्रील अमीन ने पैगाम जा कर दिया, या अल्लाह तेरा महबूब इस वजह से परेशान है। रब ने फरमाया महबूब परेशान होने की बात ही नहीं है, वला सौफ युती का रब्बू का फतरदा। फिर फरमाया कि मेरा आपसे एक वादा है कि आपकी उम्मत पर अज़ाब अकबर नहीं आएगा, अज़ाब असगर ज़रूर आएगा। थोड़ी थोड़ी झड़पें ज़रूर आएंगी, थोड़ी थोड़ी बीमारियां ज़रूर आएंगी। मैं उनको अपनी बारगाह में लाने के लिए बीमारियां भी दूंगा, गुर्बत भी दूंगा, फाक़े भी दूंगा, मुआशी तंगियां भी दूंगा और मुआशियात को भी तंग करूंगा। अब बात ये हो रही है, हुजूर ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत के यही हालात रहे तो क़यामत जब करीब होगी ना, समझ जाना कि ये कुर्बे क़यामत की एक निशानी है। देखना आप लोग अपनी अपनी चेहरे, अपनी शक्लें तब्दील करेंगे। अब देखो पहले हो जाती थी, आज की जा रही हैं।
یعنی پہلے ہو جانا عذاب کے طور پر تھا جی اور آج کا ہونا اختیاری طور پر خود ہی چہروں کو بگاڑ رہے ہیں لوگ. اللہ پاک بالکل بالکل. حالانکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں ارشاد فرما کر اللہ نے فرمایا بالکل. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمانا تھا وہ ایسے ہی فرماتے تھے, وہ تو ہے ہی قرآن. بے شک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں شک ہے ہی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. مگر پھر بھی 4 قسم ارشاد فرما کر اس بات پر تصدیق کی مہر لگا دی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا, مگر یہی انسان اپنے چہروں کو بگاڑ رہا ہے. اب دیکھیں اس کے ساتھ یہ بھی فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ اللہ تعالیٰ برکت والے, اس نے جب اب لوگوں کو بنایا نا تو بڑا ہی خوبصورت بنایا, حسن عطا کیا, حسن عطا کیا. اب ہم حسن دیکھتے ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر حسن یہ دیکھا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ یار اس کا بالکل گورا چٹا بندہ ہے, یہ بڑا خوبصورت ہے. حالانکہ یہ خوبصورتی نہیں ہے. سورہ ملک کے اندر یہ آیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تم میں سے جس کے کردار اچھے ہوں گے وہ خوبصورت ہوگا. اور پھر قرآن کے 3 پارے کے اندر بھی یہ آیا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. خوبصورتی تو یہ ہے نا کہ آپ کے چہرے بتائیں کہ یہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں, سفید ہوں گے, کالے نہیں ہوں گے چہرے. اور اسی طرح وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, یہ بھی 29ویں پارے کی ایک آیت ہے جس کے اندر فرمایا جائے اس دن چہرے حشاش بشاش ہوں گے. اور پھر سورہ رحمان کے اندر آیا فیومئذ لا یسأل عن ذنب انس ولا جان, اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کس کا امتی ہے, اس نے کیا کیا ہے, بلکہ چہرے بتائیں گے کہ یہ عام نہیں آ رہا, یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. یہاں پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, حشر میں بھیڑ نظر آئے گی دیوانوں کی, اور میرے آقا کے یہ سب چاہنے والے ہوں گے. آج یہاں پر بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم خود اپنی شکلیں تبدیل کر رہے ہیں. پہلے والے لوگ نافرمانیاں کرتے تھے, اللہ کا عذاب آ گیا. پھر قذف کی جو بات کی جا رہی, قوموں نے جب اللہ تعالیٰ سے ٹکرانے کی بات کی, اللہ کے نبی کی مخالفت کی, قرآن کی مخالفت کی, رب نے پھر ابابیل کو بھیجا. آپ دیکھو نا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. یہی قذف ہے. ان پر پتھروں کی بارش آئی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کی نافرمانی کی اور اللہ کی مخالفت کی. کمزور پرندوں سے ابابیل, 3 پتھر, 2 ان کے مطلب ہاتھوں میں اور 1 ان کی چونچ میں, اتنے چھوٹے چھوٹے پتھر اور اتنے طاقتور کہ بندوں کو چیر کے, ہاتھی کو چیر کے زمین میں چلے جائیں. تو یہ اللہ نے دکھا دیا کہ میں اتنی بڑی طاقت والا ہوں کہ چھوٹی کنکریوں سے بھی بڑے بڑے ہاتھیوں کو تباہ کر سکتا ہوں. بالکل بالکل. تو اسی طرح دیکھیں رب تعالیٰ مختصر سی چیز سے دنیا کی طاقتور قوموں کو تباہ کر کے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تو خالی کون بھی فرما دوں نا تو ہو جانا ہے, بس میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جن بندوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے وہ بندے کتنا کردار ادا کرتے ہیں. اب فرشتوں کو رب نے فرمایا نا کہ کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی. انہوں نے کہا مالک ہم سے بھی زیادہ عزت والے ہیں. رب نے فرمایا وہ تم سے بھی زیادہ عزت والے ہیں. یا اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں تمہیں بنانے لگا نا تو میں نے فرمایا تھا کن, اور جب میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو بنانے لگا تو میں نے کن کہہ کر نہیں بنایا بلکہ ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قدرت سے بنایا ہے. اس لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ ہاتھ سے بنانا, جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے اس پہ بڑے ناز ہوتے ہیں. اللہ بے پناہ پیار فرماتے ہیں اپنے بندوں سے. مفتی صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین ننڈڑی سائیے جو وقت تھو اساں جلدی تھا واپس ورہوں ॾिसंदा रहो सिंध टीवी प्रोग्राम है रोशनी जी वाट. मलिकार नाज़रीन वाने सिरे आओ सिंध टीवी प्रोग्राम आहे रोशनी जी वाट ऐं माशाअल्लाह आलम इस्लाम जी मारूफ़ शख्सियत ऐं बहितरीन आलिम दीन अॼु असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी आहिनि. माशाअल्लाह अॼु सिखण जो मौक़ो आहे. महिरबानी करे समूरा कमकार छॾे करे तवज्जो सां गुफ्तगू ॿुधो. इंशाअल्लाह खोड़ सारो इल्म दीन अव्हांखे नसीब थींदो. जी अल्लामा साहब अब आते हैं कि कुरान पाक ने क्या इरशाद फरमाया, ये हालात क्यों पैदा होते हैं कि चेहरे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक के महबूब अलैहिस्सलाम ने ये तो अजाब के तौर पे फरमाया कि क़यामत जब करीब आएगी, क़ुर्ब क़यामत में चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे, आसमानों से पत्थरों की बारिश होगी और ज़मीन में धंसा दिया जाएगा. तो ऐसे तो पहले भी हुआ है मगर क़यामत करीब होगी तो ये ज़ोरों शोर से होगा. तो वजह क्या होगी इसकी?
دیکھیں وجہ اس کی ہمارے کردار ہیں، ہم نے جو کام کیا ہے، جو نظریہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، جو ہمارے اندر کردار سازی نہیں ہے، نہ اچھا کردار ہے۔ دیکھیں کہ جب قوم کے اندر کسی بھی امت کے اندر گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں، اور صحابی نے آ کر پوچھا نا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی، میرے آقا نے پہلے تو اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ظہر القینات، اس وقت ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ باجے گانے بالکل عام ہو جائیں گے، اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ شربت الخمور، اور شراب کثرت کے ساتھ پی جانے لگے گی۔ یہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں یہ تو آج کل معاشرے کا ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ کہ جزو لا ينفق بن گیا، کہ اس کے بغیر آج کا نوجوان رہ نہیں پاتا۔ مجھے کہنے دیں کہ نوجوان تک بات نہیں رکی، اب تو گھروں کی عورتیں اور بڑے بوڑھے شراب پینے کو ایک عام رسم، بلکہ معذرت سے میں اپنے ناظرین و سامعین سے بھی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں آج کا جو دور چل رہا ہے یہ دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ ایک تو وہ کیٹیگری ہے کہ جس میں ایک نیک پرہیزگار بندہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی محفل میں بلایا نہیں جاتا، یار اس کو کہاں بلا لیا آپ نے، ہماری محفل میں خلل ڈالے گا۔ یعنی یوں سمجھو کہ ان کی کوئی اچھی محفل تھی جہاں پر یہ بندہ ہے یہ شراب نہیں پیے گا ہمارے ساتھ، اگر نہیں پیے گا تو پھر یہ تو پتہ نہیں کیا لگے گا۔ وہ ہمیں چاہیے جو ہماری طرح، اب یہ جو سسٹم ہے آج بڑے بڑے لوگ سمجھو کہ شراب کو، یا آج پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں آج اگر ان کا بس چلے تو شراب پر پابندی جو اب ہے نا کم از کم لا میں تو موجود ہے کہ سریعام شراب نہیں پی سکتے، مگر آپ کے پچھلے دور میں اسمبلی، قومی اسمبلی کے لانچز میں آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ کتنی شراب کی بوتلیں وہاں سے نکلی ہیں۔ یہ قانون ساز ادارہ ہے، صحیح بات ہے، یہاں پر جو لوگ جا رہے ہیں وہ قانون بنانے جا رہے ہیں، تو جب قانون بنانے والے شرابی ہوں، جب قانون بنانے والے زانی ہوں، تو پھر تو سمجھو کہ یہ قانون بننے میں اور اس طرح کی چیزوں کو ریکارڈ کیا بنے گی، پھر تو یوں سمجھو کہ بھی عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے نا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جہاں یہاں پر کوئی قانون موجود ضرور ہے، عمل نہیں ہے، اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سمجھنا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اب دیکھو کہ ہماری کوئی بھی افتتاحی تقریب ہوتی ہوگی، اچھا یہاں ناچ گانے کا آپ نے ارشاد فرمایا یہ عام ہو جائے گا، بالکل بالکل عورتیں ننگی ہو جائیں گی، بالکل ایسا ہی ہے، اور شراب محافل میں سر عام پی جائے گی، بالکل ایسا یا آج ہماری شادیوں میں تو اللہ پاک رحم فرمائے صرف ایک چیز اسلامی رہ گئی ہے شادی میں، جی وہ نکاح، وہ نکاح، وہ اور مجبوری ہے۔ اس میں بھی آپ جیسے مولوی حضرات کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ کب اٹھے گا مولوی تو ہمارا ڈھول ڈھمک کے ناچ گانے ٹھمکے اور شراب کی محفلیں شروع ہوں، یہ بیٹھا ہے ایسا نہ ہو کہ پھر گڑبڑ ہو جائے، تو اسے آرام سے کسی کو بھیج دیتے ہیں کہ اس کو یہاں سے روانہ کر دو۔ بالکل تو یہ ہماری عام سمجھو کہ صرف وہ نکاح سنت رہ گیا، باقی ساری چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور نکاح کی جو آپ نے بات کی ہے اس میں بھی آج کل وہ تقدس نہیں رہا، ادھر نکاح میں ایجاب و قبول ہے، ادھر گانے شروع ہو جاتے ہیں، اور ٹوٹلی لغویات ہیں، ٹوٹلی فضولیات ہیں۔ یعنی آپ یوں اندازہ لگائیں کہ شادی کی ابھی بات چل رہی ہوگی تو گانوں سے آغاز ہوگا، ابھی وہ مائیوں کا پروگرام ہو، کوئی سی چھوٹی سے بڑی تقریب ہو، اس کے اندر گانا ناچ گانا نہیں ہوگا تو بولیں گے یار یہ شادی مزیدار نہیں ہوئی۔ لاکھوں روپے مفتی صاحب ایسے پھینکے جاتے ہیں، جی وہ غریب بیچارے جن کو کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہے، صحیح بات، وہ تڑپ تڑپ کے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہ طوائفوں پر پیسے پھینک پھینک کر لٹا رہے ہیں صرف اپنی ناک کو اونچا دکھانے کے لیے۔ ہم نے تو یہاں تک کہ دیکھا، آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ پر وہ ڈالر پھینک رہے ہیں، جی اب تو یہاں تک بھی ہم نے ویڈیوز دیکھے ہیں کہ وہ سونے کے سکے پھینک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یار یہ کہاں پہنچی امت، کیا ہو گیا امت کو؟ دیکھیں حضرت، اب قیامت تو قریب ہے، یہ بس صدقہ مصطفیٰ کا ہے اور صدقہ اللہ کے ولیوں کا ہے کہ جو اللہ کے ولی اس سرزمین پر موجود ہیں، وگرنہ حالات ہمارے کچھ نہیں ہیں، ہمارے حالات بالکل زیرو ہیں، ہمارا کردار بالکل زیرو ہے۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیان فرمائی تھی نا چیزیں، وہی چیزیں آج ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ یزید نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا نا میدان کربلا میں، وہ یہی چاہتا تھا کہ مدینہ میں، مکہ میں ہر طرف شراب عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں، جو میرے پیارے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے نا، میں ان کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں آنے دوں گا،
میں تجھے ان کا امام نہیں بننے دوں گا، بلکہ آج بھی میں ان کا امام ہوں، کل بھی ان کا امام ہوں۔ آج اگر ہم کسی کو کہیں یار تو یزیدی ہے تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، نام بھی گالی بن گیا، نام بھی گالی بن گیا ہے، لیکن غور نہیں کرتے کہ ہمارا کردار واقعتاً وہ یزید والا بن گیا ہے۔ یعنی ہمارا کوئی بھی کام قرآن کے مطابق تو ہے نہیں، ہمارا کوئی بھی کام شریعت کے مطابق تو ہے نہیں، ہم کسی بھی جگہ پہ کسی بھی تقریب میں جاتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ سمجھے کہ بیکار چیز ہے۔ اب جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ چیزیں زیادہ ہیں، بلکہ پنجاب سائڈ پر میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک چیز بتانا چاہوں گا، چلو ایک بات تو سمجھ میں ہے کہ بہت پرانی چلی آ رہی ہیں ناچنے والیاں، حضور نے فرمایا ناچنے والیاں، پنجاب سائڈ پہ تو ناچنے والے بھی والیاں بنے ہوئے ہیں، ہاں ہیجڑے، اور وہ مرد ہیں، وہ باقاعدہ وہ ٹرانسجینڈر بن کے مرد ہیں، مرد بھی ٹرانسجینڈر بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے حلیہ وہ اپنایا ہوا ہے خسروں والا، حلیہ وہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ بنیں گے۔ اور یہ ہمارے جو پنجاب سائڈ کے لوگ ہیں، ماں بیماری سے تڑپ رہی ہے، دوائی کے پیسے نہیں دیں گے، بیوی بچوں کو لے کے بیٹھی ہے تڑپ رہی ہے، وہ یہاں عیاشیاں کر رہے، اور کوئی محک ملے پہ پھینک رہے پیسے، اور اس طرح اندھے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا یار اتنی غیرت مر گئی ہے تمہاری کہ کم از کم اتنے پھینکو نہیں، اللہ کا گھر قریب میں ہے، کوئی مسجد کوئی مدرسہ قریب میں، ادھر جا کے دے دو تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی ذخیرہ تو بنے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے کاموں میں ملوث پائے جاتے ہیں، جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں میں، اور میں نے دیکھا آج کل سوشل میڈیا کے دور ہے، ویڈیوز میں دیکھو آپ 1 منٹ کی ویڈیو، اندھوں کی طرح ایسے پیسے پھینک رہے ہوں گے جیسے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی ذخیرہ بن رہا ہے۔ پھر آپ بتائیں آج ہم کہتے ہیں جی ہمارے یہاں ہماری بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، غربت جان نہیں چھوڑ رہی، مہنگائی جان نہیں چھوڑ رہی، معاشیات جان نہیں چھوڑ رہی، الزام ٹھہراتے ہیں اوروں پر کہ جی فلاں حکمران ہے اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، قصور ان کا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تمہارے کرتوت ایسے ہوں گے تو میں تمہارے اوپر مسلط بھی اس طرح کی پریشانی، ظالم حکمران مسلط، ظالم حکمران ہوں گے، یہ بھی علامت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا ماحول بنا کیوں؟ کیونکہ ہر کام جو نظر آتا ہے نا وہ ری ایکشن ہوتا ہے، ایکشن کچھ اور ہوتا ہے، یہ اس کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی نافرمانی سر عام، شرابیں، جوئے، یہ ننگی عورتوں کو نچوانا، خسروں کو اپنے محافل میں بلانا، اور یہ تو یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی اسباب تو ہم نے بہت کیے ہوئے ہیں نا، سر عام سود کا لین دین، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے بینکوں میں آج تک تو اگرچہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر ہے کہ جو ہے وہ سود کو بند کیا جائے، مگر عمل درآمد اس معاملے میں نہیں ہو رہا۔ اگر اپنی مرضی کا عمل کرانا ہوتا ہے تو اتوار کے دن رات کو 12 کے بعد بھی کورٹ کھلوا کر آرڈر جاری کر کے وہ عمل کروا لیتے ہیں۔ نیت صاف نہیں عمل کروانے والوں کی کہ سود پر اتنا، اچھا سود تو سر عام اللہ سے جنگ ہے، بے شک، ٹھیک، سر عام رشوت کا لین دین، کون سا ادارہ ہے جس میں رشوت کے بغیر کام ہو رہا ہے؟ کوئی شریف آدمی چاہے اور اس کا کام ہو جائے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے در پردہ اصل کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے یہ عام ہو گیا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ گر در سے قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرا اقبال نے کہا وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خوار ہو رہے ہیں تارے کے قرآن ہو کر۔ اچھا، پہلی وجہ عواملات میں یہ چیز ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج دیکھو وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر نصاب کے اندر جو کوئی تھوڑے بہت اسلامیات کے کوئی اسباق تھے تو اس کے اندر بھی اب اختصار کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی اختصار ہے۔ بچے ہمارے 9ویں 10ویں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو طہارت کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو غسل کا نہیں پتہ ہوتا، یہ چیزیں کون پڑھائے گا؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہمارے عاملین بیٹھے ہیں، جو ہمارے حکمران بیٹھے ہیں، ان کا کام ہے قوانین بنانا۔ علماء کو تو یہ آگے آنے نہیں دیں گے، کوئی اگر عالم دین آ بھی جائے گا تو اس بیچارے کو اس طرح کا رگڑیں گے کہ کہیں گے قیامت تک کوئی مولوی آئے نہیں اس طرح۔ لیکن علماء کو اللہ نے پاور دیا، انہوں نے آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ لیکن جو ہمارے عواملین بیٹھے ہیں، کچھ عناصر ایسے ہیں کہ بدنیت ہی شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اسمبلیوں میں آ گئے تو یہ تو آتے ہی سود ختم کریں گے، جن کی اپنی بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں سود پہ، اور یہ تو آتے ہی بینکوں کے اندر جو یہ کھاتا چل ہے یہ بند کروائیں گے، اور یہ آتے ہی رشوت کے بارے میں فتوے دیں گے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے 1857 میں فتویٰ دیا تھا تو انہوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پاکستان کے اندر علماء کرام نے جب اس طرح کی باتیں کی تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو مطلب آواز دبائی جاتی ہے، جو ہمارے اوپر حکمران مسلط کیے گئے نا، یہ بدنیت ہیں، یہ چور ہیں ایک نمبر کے، یہ کبھی اسلام کو آگے آنے ہی نہیں دیتے۔ پاکستان کے اندر جتنی خرابیاں ہیں آپ دیکھو نا، قانون موجود ہے، سزائیں موجود ہیں، تعزیرات پاکستان موجود ہے، حدیں موجود ہیں، لیکن مجال ہے کہ یہ لوگ عمل ہونے دیں۔ قرآن کی حدود کے خلاف یہ کام کرتے ہیں۔
295C کی بات دیکھ لیں، انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں عالمی طاقتوں نے کہ اس کو مٹا دیا جائے کہ جی لوگوں کے جو حقوق ہیں یہ اس کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا اس کے اندر لوگوں کے حقوقوں کا تحفظ دیا جا رہا ہے کہ خبردار اگر کوئی بندہ ایک کو قتل کرے گا نا تو جب قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا ہوگا کہ اگر ہم نے کسی کو مارا تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں تو یہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہے جی، پیسے کھلاؤ اور واپس آ جاؤ۔ اب قاتل جو ہے باہر گھوم رہا ہوتا ہے، مقتول کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بیچارے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ دیکھ لیں کہ الراشی والمرتجی، رشوت دینا لینا، آپ دیکھیں کہ ہم روڈوں پہ جاتے ہیں، ہمیں کوئی شرطہ پکڑتا ہے تو شرطہ جو ہے نا ہر چیز بھی ہم دکھا دیں گے نا، اس کے باوجود ہی بولے گا صحیح چائے وائے کوئی ہو جائے نا، تو چائے کے نام پر یا خرچے کے نام پر اس طرح کی جب ہمارا کردار یہ ہوگا، ہمارے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ تو میں نے اختصار کے ساتھ یہ بتایا کہ ہمارے عاملین حکمران بدنیت ہیں، چورے، کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ اچھا، ان کے آپ کے جواب کا مطلب میں یہ سمجھاؤں کہ ایک تو تعلیم اسلامی نہیں رہی، جی بالکل، یعنی اگر کتابوں میں ہے تو پڑھانے والے اس پر اتنا وہ نہیں کر رہے، فوکس نہیں کر رہے کہ ہمارے بچوں میں۔ پھر تربیت کا فقدان جی کہ ہمارے گھروں میں ایسا ماحول نہیں ہے بالکل، کہ ایسا بچہ جو ہے آج کا جو ہے بچہ ہے کل کا معمار ہے، مستقبل کا معمار ہے، تو اس کی تربیت ہمارے گھروں میں وہ دینی نہیں ہو رہی، نہ گھروں میں قرآن کھل رہا ہے، اٹھتے ہی غلط کام، ابتدا ہی اللہ کے نام کے بجائے غلط کاموں سے ہو رہی ہے۔ تعلیم کا فقدان، تربیت کا فقدان، اس کے بعد جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ بالکل، تو اب اتنی خرابیوں کو ختم کیسے کیا جائے؟ تعلیم، پھر تربیت، پھر عوامل جو ہیں جو ہمارے مطلب سمجھو کہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، ایسے ہی ہے، اب کریں تو کرے کیا بندہ؟ ہم مثال کے طور پر بچہ روتا ہے کہ ماں دودھ دے دے، اب ماں ہو ہی نہ، صحیح بات ہے، بجائے ماں کے سوتن ہو، ایسا ہی ہے، یا سمجھو کہ اس کی ماں کی سوتن، اگر اس کی وہ تو اس کا وجود ہی برداشت نہیں کرے گی۔ ایسا ہی ہے، تو اب ایسے حالات میں عوام الناس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ تو راضی ہے کہ یار کہیں ٹھمکے ہوں، کہیں طوائفوں کے ناچ ہوں، کہیں خسرے ناچے، کہیں شراب کی محفل ہوں تو ہم بھی جا کے بیٹھ جائیں، ایسوں کی ایک تعداد ہے۔ ایسا ہی ہے، مطلب وہ تربیت نہیں ہوئی ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، میدان حشر بھی لگے گا، قبر میں بھی جانا ہے، تو وہ تصور ختم ہو گیا۔ بالکل، کچھ بندے ایسے ہیں جو ڈرتے ہیں اللہ سے، اب ان کے لیے ایسے دور میں کیا حکم ہوگا؟ اب دیکھیے کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی سزا اور جن کی معافی انفرادی طور پر دی جاتی ہے اور معافی مانگی جاتی ہے، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انفرادی طور پر اس کا حل ہوتا ہی نہیں ہے، انفرادی طور پر حل ہی نہیں ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس دور کے حاکم کے جو رعایا تھی اس پر جو ہے نا عذاب کا نزول ہونے لگا، طرح طرح کی بیماریاں آنے لگیں، تو اس نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، اس نے کہا یار اس بیماری کی تشخیص کر کے نا اس کا علاج ڈھونڈیں۔ بڑے سے بڑے طبیب آ گئے، انہوں نے کہا کہ یار اس بیماری کا علاج ہمارے بس میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آخر اس کا علاج کرے گا کون؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہوتی نا زمینی آفات تو ہم اس کو 1 منٹ کے اندر سیٹ کر دیتے، یہ جو آفاتیں آ رہی ہیں یہ ہیں آسمانی آفات، اور آسمانی آفات کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان زمین والوں نے اللہ سے اعلان جنگ کر دی ہے، ان زمین والوں نے اجتماعی طور پر گناہوں کو ارتکاب کر لیا ہے۔ اب لہٰذا کسی ایک کی معافی سے کام نہیں چلے گا، حالات ہمارے بھی کچھ ایسے ہی ہو گئے ہیں، اب انفرادی طور پر معافی اور توبہ سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ اجتماعی طور پر خالق کی بارگاہ میں سر کو نہ جھکایا جائے۔ وگرنہ 19واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ قرآن تو یہ کہہ رہے کہ ہم سب سے پہلے اس کی معیشت تنگ کریں گے، پھر اس کے بعد قیامت کی تو بعد کی بات ہے نا، پہلے ہم معیشت تنگ کریں گے۔ آج دیکھو معیشت تنگ ہے کہ نہیں ہے، لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں، کبھی کسی نے توجہ دی، ہر بندہ دوسرے کو اس کا الزام ٹھہرا دیتا ہے اور مورد الزام ٹھہرا دیتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ آج اجتماعی طور پر ضرورت ہے خالق کی بارگاہ میں جھکنے کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب یہ ہے کہ تم مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ ہم نے اجتماعی طور پر جو گناہ کیا، اجتماعی طور پر عوام بھی ایک ہی صف میں کھڑی ہو
حکمران بھی ایک حساب میں کھڑے ہوں اور پھر خالق کی بارگاہ میں کہیں یا اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں تیرے دل سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، پھر خالق بڑا پیار کرتا ہے۔ جب حکمران چوریوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے دروازے پہ آ جائیں گے نا، خدا کی قسم اس ملک کیا پوری دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا؟ گاندھی جب ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے نکلا ہوتا ادھر قائد اعظم تھے، ادھر گاندھی تھا۔ گاندھی نے یہ کہا کہ اگر میرے پاس امام حسین کے ساتھیوں جیسے وفادار 72 لوگ ہوں نا، کہتے کہ میں 24 گھنٹے کے اندر اس ہندوستان کو آزاد کرا دوں گا۔ وہ اندرا نہیں، اس کا وہ جس کو وہ مہاتما کہتے ہیں، جی 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 گاندھی وہ تھا۔ تو بریک کا وقت ناظرین ننڈڑی سائی جو وقت تھی چکو आहे، असां नंढड़ी साई था वठूं पिया, कमर्शियल ब्रेक आहे, इजो था वापसि वरूं ॾिसंदा रहो सिंध टीवी प्रोग्राम है रोशनी जी वाट। मल्लिकार नाज़रीन वहाँ ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी प्रोग्राम आहे रोशनी जी वाट। ऐं माशाअल्लाह मुफ़्ती साहब तमामु ज़बरदस्त अंदाज़ में अॼोके मौज़ू बाबति गुफ़्तगू फ़रमाए रहिया आहिनि त इहे अज़ाबात चेहरा नबी पाक अलैहिस्सलाम जिन जी ज़ात फ़रमायो त नाफ़रमानी एॾी वधी वेंदी जो चेहरा अल्लाह पाक बिगाड़ींदो। हालांकि इहे चेहरा अॻे जीअं नाफ़रमानी कंदा हुआ त सुबुह जो उथिया त भोला बांदर बणिजी विया, खंज़ीर बणिजी विया, या चेहरा ख़राबु थी विया, बल्कि सॼी जी सॼी हैयत तब्दील थी वई। त इहो चेहरा बिगड़ंदा ऐं ॿियो ज़मीन खुलंदी ऐं माण्हू आबादियूं पूरियूं अंदरि हली वेंदियूं। ऐं टियों फ़रमायूं त आसमान खां पथर वसंदा। इन टॉपिक ते गुफ़्तगू जारी आहे। हाणे अचूं था पिया मुफ़्ती साहब जी तरफ़, त मुफ़्ती साहब खां वधीक इल्मु हासिल करियूं। मुफ़्ती साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ है अज़ाबात का, तो एक तादाद है जो अज़ाबात नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, ये मईशत तबाह हो गई हमारी, हम तो किनारे पर हैं। पता नहीं वो जो कहते हैं कि भाई ये डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, डिफ़ॉल्ट तो मेरे ख्याल में तो हो चुका है। जी जी अब बिल्कुल। किसी तरह कर्जे ले लेकर अब ये कर्जे ले लेकर भी आवाम को तो फ़ायदा टकेगा नहीं है। ऐसा ही है, ये अपनी जेबें भर रहे हैं ज़ालिम, इनको अल्लाह का खौफ नहीं है। ऐसा ही है। अब बात ये है कि जब बात आपने फरमाई कि इसका एक हल है, वो है इज्तिमाई तौबा। बिल्कुल ठीक है। अब इज्तिमाई तौबा के लिए तो इज्तिमाई तौर पर जहन साजी ज़रूरी है। बेशक, एक बंदा अपने जुर्म को जुर्म समझ ही नहीं रहा, ऐसा ही, वो तो चले जा रहा है आगे, बिल्कुल उसको तो ये मालूम भी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला इन कामों में नाराज़ हो रहा है। मैं एक तादाद बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो कुछ बंदे हैं जिनको पता है कि ये काम गलत है। आज तो वल्लाह बड़ा दुख होता है ये सुनकर जब लोग ये रिश्वत लेकर कहते हैं कि ये हमारा हक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जो इसको हक बोले, ज़ाहिर है गुनाह को जायज़ समझना कुफ्र है, गुनाह को गुनाह ना समझना। क्या फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कि जब बुराई देखो तो उसे हाथ से रोको, बेशक, नहीं रोक सकते तो ज़बान से बुरा बोलो, नहीं बोल सकते इतनी ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जानो, और ये कमज़ोर ईमान है। यानी बुराई को अगर दिल में भी बुरा ना जाने तो ये कुफ्र हो जाएगा। यानी कमज़ोर तरीन ईमान ये है कि कम अज़ कम बुराई को दिल में बुरा जानोगे, यार ये बुरा है। बिल्कुल, अब हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप बुराई को बुरा समझ नहीं रहे। अब जब बुराई को बुरा समझ नहीं रहे तो वो तौबा कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करना चाहिए? जी सवाल आपका बहुत ही आला और बहुत ही शानदार है। बहुत ज़बरदस्त आपने अहम नुकात उठाए हैं। उसमें देखें कि इज्तिमाई तौबा के लिए इज्तिमाई सतह पर और हुकूमती सतह पर ही इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम अपने आवाम को या इज्तिमाई तौर पर इस तरह के मौक़े ही नहीं देंगे। अब मैं यहाँ पर ये बात एक करना चाहूँगा। देखें कि हमारी असम्बली के अंदर एक बिल पास है कि अक़लियतों को उनके हकूक़ दिए जाते हैं, और एक ऐसा MNA या MPA होता है कि जो गैर मुस्लिम होता है, कि जो अपनी अक़लियतों के आगे जाकर रहनुमाई करता है और उनका सरबराह बन के जाता है। मैं हुकूमत पाकिस्तान और इस तरह के बड़े लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, कानून साज इदारों से, कि जहाँ आपने ये कानून बना दिया कि उनको हकूक़ दिलाने के लिए उनका नुमाइंदा आप कबूल कर लेते हैं, और अपनी आवाम को उनकी रहनुमाई के लिए आप एक आलिम दीन को क्यों नहीं बर्दाश्त करते? असम्बली के अंदर एक कानून बनाए ना, 5 वक्त की नमाज हो, और वहाँ पर एक ऐसा ख़तीब, एक ऐसा इमाम, एक ऐसा मुफ्ती, एक ऐसा आलिम होना चाहिए जो कि वहाँ पर जहाँ आप हर नुमाइंदों को 5 मिनट बोलने के लिए टाइम देते हैं, तो वहाँ पर एक आलिम दीन को भी टाइम दे के जी आप भी ज़रा रहनुमाई करें असम्बली में बैठे हुए लोगों की, ताकि ये अपने अपने हलकों में जाकर अपनी रियाया को बताएं कि इस्लाम ये कह रहा है।
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بڑی سطح پر حکومتی سطح پر ہر چیز کے لیے ایک چیز انہوں نے بنا دی ہے لیکن عوام کی رہنمائی کے لیے کوئی بھی اصول نہیں ہے. بدقسمتی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہر بندہ سپیکر بنا ہوا ہے, ہر بندہ اسلامک اسکالر بنا ہوا ہے, اور ہر اس دنیا پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر قوانین موجود ہیں, لیکن اسلام کا درس دینے کے لیے ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا, فیس بک پہ آ کے بیٹھ جائے گا, سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ جائے گا. آج پاکستان کے اندر کس قدر تباہی پھر رہی ہے, لوگوں کا ایمان بگاڑا جا رہا ہے, لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. کوئی کسی شکل میں اٹھ کے بیٹھ جائے گا, وہ دہریہ اٹھے گا بدبخت, جس کو نہ قرآن کے ناسخ منسوخ کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, نہ یہ پتہ کہ قرآن کی آیت کہاں اتری ہے, نہ شان نزول کا پتہ, نہ کچھ آگے پیچھے کا پتہ. وہ وہاں پر جو ہے ایک مفتی بن کے بیٹھا ہے اور عوام اس کو بڑے اپنی مرضی کی شرح اور تفسیر پیش کر رہے ہیں آج کل. بالکل اپنی مرضی کی. آپ دیکھیں نا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو اس گمراہی میں آ چکی ہے, اور وہ لوگ اس کو حق سمجھتے ہیں. وہ بدبخت علماء کے خلاف بھونکے گا, اولیاء کرام کے خلاف بھونکے گا, قرآن کے خلاف چاہے گا, صحابہ کی بغاوت کرے گا, صحابہ کی گستاخیاں کرے گا. اور اس طریقے کے ساتھ ایک دو اور بھی ایسے چہرے میں نے دیکھے ہیں کہ جو آ کے بیٹھتے ہیں, اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی باتیں کرتے ہیں, اور علماء کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جی علماء جھوٹ بولتے ہیں, معاذ اللہ, علماء یہ بات بیان نہیں کرتے, علماء یہ بات بیان نہیں کرتے, تحریف کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ادارے کہاں ہیں, سوئے ہوئے ہیں. اب تو قرآن پر بھی تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے. بالکل. آپ انڈیا میں ماضی قریب میں دیکھ لیں, ایک بندہ اٹھا 27 آیتیں قرآن کی بتائیں کہ یہ ایڈ کی گئی ہیں. ارے حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے اس قرآن پہ عمل کیا, بالکل خلفائے راشدین نے, ائمہ جتنے بھی ہو چکے انہوں نے عمل کیا, تابعین, تبع تابعین, اولئک عاملین, بڑے مفسرین, محدثین, جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہوئے, سب نے کہا کہ یہ قرآن ہے. بالکل. آج کا ایک خود ساختہ اسلامک اسکالر اٹھ کر کہتا ہے کہ 27 آیتیں ایڈ کی گئی ہیں اور یہ جہاد جو ہے قرآن. ارے بھائی جہاد نہیں تھا تو حضور علیہ السلام نے اتنے غزوات کیوں؟ بالکل حضور کی پوری زندگی ہے. غزوات اور سریات حضور کی موجودگی میں ہوئی ہیں. بے شک ہوئی ہے. غزوہ خیبر آپ کے سامنے, بدر آپ کے سامنے, احد آپ کے سامنے, کتنی غزوات ہیں اور سریات ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ سمجھو کہ اپنے خود ساختہ طور پر یہ اسلامک اسکالر بن کر نکل رہے ہیں, اور ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. صحابہ کے خلاف سرعام بولا جا رہا ہے, اور اہل بیت اطہار کے لیے اب تو نوبت قرآن کی مخالفت اور حضور علیہ السلام کی ذات پر تنقید. بالکل بد نصیب ہمارے یہاں سندھ میں تو ایک دو گستاخیاں ہوئی ہیں, پنجاب میں تو ایک تعداد ہے جو ہو رہی ہے. اس کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. تو کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک, کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا ملک تباہی کی طرف جا نہیں رہا, پہنچ چکا ہے تباہی پر. وجہ یہ ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے نا. اس طرح کے پنجاب سائڈ پہ دیکھو نا کہ گمراہ ایک ہی شخص بیٹھا ہوا ہے, اس نے لاکھوں لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. وہ بھی سوشل میڈیا کے, آپ کو سوشل میڈیا کے بدترین لڑکے جو کہ اس کو مطلب یہ کہ ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کی یہ جو لغویات ہیں اس کو آگے تک بہت پہنچایا جا رہا ہے. میں ہوں اس کے انتظار میں کہ کہیں پر کوئی اللہ پاک ملاقات کروائے, یا کہیں پر کوئی ٹی وی چینل پر ہی ہمارا ہو جائے, تو میں اس کو ایسا سیدھا کروں گا وہ یاد کرے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس تک یہ بات پہنچے. سیدھے سے مراد یہ ہے کہ آپ اسے علمی گفتگو کے ذریعے ہاں سیدھے سے مراد یہ ہے کہ اس کو سیدھا کریں گے. آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر جو جتنی بھی سزائیں بیان کی ہیں نا, ان کی وجہ ایک ہی بیان کی گئی کہ جب قومیں نافرمان ہو جاتی ہیں, جب قومیں ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتی ہیں, تو پھر ان کا مقدر جو ہے بدبختی بن جاتی ہے, گمراہی بن جاتی ہے. ہم نے قرآن کی 2-3 آیتیں میں پڑھ کے اس خصف کو تھوڑا سا کرنا چاہوں گا. آپ نے مجھے حکم فرمایا, اور لیکن باتیں ایسی نکلی کہ میں وہ بتا نہیں سکا. دیکھیں کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 45 ہے. قرآن کہتے ہیں افا امین الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. کیا پس وہ لوگ امن میں رہیں گے جن لوگوں نے مکر کیا, گناہ کیے, کہ ان یخسف اللہ بہم الارض, کہ اللہ ان پر زمین کو نہیں دھسائے گا یا ان پر عذاب کو نہیں لائے گا. قرآن تو یہ کہہ رہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے عذاب ہے, وہ تباہ ہو جائیں گے. اور پھر سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 68 ہے افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم علینا وکیلا. کیا پس تم امن میں ہو اس بات سے کہ تم پر زمین نہیں دھسائی جائے گی یا تم پر کوئی چیز نہیں بھیجی جائے گی. اور پھر اسی خسف کے بارے میں, زمین کے دھسائے جانے کے, دیکھو نا زلزلے آتے ہیں, خود بخود زمین کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے, خود پھٹ جاتی ہے زمین اور گاڑیاں پھنس جاتی ہیں اس کے اندر. اور کس کو کہتے ہیں خسف؟ یہی تو خسف ہے. پورے شہر اندر چلے جا رہے ہیں, پورے شہر دب جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں, غرق ہو جاتے ہیں. جو زلزلہ پاکستان میں آیا, کشمیر کے ایک بڑی آبادی تھی, گاؤں تھا پورا,
چلا گیا اس کے اندر. بالکل اسی کو کہتے ہیں خسف. اور سورۃ الملک تو بڑی مشہور ہے، ہر بندے کو آتی ہے. اس کی آیت نمبر 16 ہے اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. یہاں پر بھی اسی خسف کی بات کی جا رہی ہے. اور وَخُسِفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اور کیا ہوگا کہ اس دن زمین دسا دی جائے گی، پھر وہ جو قمر ہے وہ بھی دسا دیا جائے گا، وہ بھی دبا دیا جائے گا. چاند، یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے. سر ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. ہماری اب دیکھو نا، ہم وہ لوگ بن گئے ہیں، وہ قوم بن گئے ہیں کہ ہم بے حس بن گئے ہیں. محسوس نہیں کرتے. گھروں میں اے سی چلے ہوئے، نیند نہیں آ رہی، محسوس نہیں کر رہے. دوائیاں لے رہے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، نیند نہیں آتی. آؤ نا ذرا محمد عربی کے غلام کی زندگی کی طرف، کہ میرے آقا کا جو غلام ہوگا، خدا کی قسم، اس کو اگر آپ جا کے کانٹوں پر بھی سلاؤ گے نا، جو ذکر مصطفیٰ کر کے سوئے گا، اس کو ایسے نیند آئے گی کہ صبح اس کی صبح سادے کے بعد آنکھ بھی کھل جائے گی، رات کو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار بھی ہو جائے گا. یہ حضور کے غلاموں کی زندگی ہے. آج دیکھو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہے، ان کے پاس اس دنیا کی ہر ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز ہے، تمام قسم کی مراد موجود ہے، لیکن کہتے ہیں سکون نہیں ہے. میں نے کہا سکون کے لیے ضروری ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر کہتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا کر دے، میں نیند نہیں آتی. میں نے کہا نیند کیسے آئے گی کہ جب تو لوگوں کے حق کھا کے بیٹھا ہوا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ، اور لوگوں کے مال ہپ ہپ کر کے کھا جاتے ہو اور پسند کرتے ہو، اور یتیموں کا مال تم کھاتے ہو، زکوٰۃ تم کھاتے ہو، صدقات تم کھاتے ہو، اور بیووں کے حقوق تم کھاتے ہو. پھر کہتے ہو کہ ہمیں نیند چین سے آئے. ایسا ہو نہیں سکتا. جب تک تم ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ میں اپنے آپ کو نہیں جھکا لو گے، عرش کا رب تمہاری نیندیں بھی اڑا دے گا، تمہارا سکون بھی اڑا دے گا. تمہارے پاس پیسے دولت ہوگی. یہ بھی ایک عذاب بتا رہا ہوں میں. بہت لوگ ہیں کروڑوں روپے کے مالک ہیں، لیکن مدینے نہیں جا سکتے. مدینے والا سرکار فرماتا ہے تو پاکستان میں یا اپنے وطن میں رہ کر میرے غلاموں پر ظلم کرتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں روزہ رسول پر آؤں. حضور فرماتے ہیں کہ تو میرے روزے پر آ ہی نہیں سکتا. بدبخت، پہلے اپنے کردار کو اچھا کر، پھر مدینے کی طرف رخ کرنا. یہ سارے عذاب ہیں. پیسے ہیں، مدینے نہیں جا سکتے. دولت ہے، سکون نہیں ہے. بنگلات ہیں، اطمینان نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا، علماء کو بھلا دیا، ہم نے اولیاء کو بھلا دیا، ہم نے اپنے سلف صالحین کے طریقوں کو بھلا دیا. ہم نے اپنا جو ہے آئیڈیل بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا کو، ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے ان بدبختوں گمراہوں کو. کوئی کسی ہیرو کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کسی ہیرو کے پیچھے پڑا ہوا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تو صحیح کہ جس ہیرو کے پیچھے تو لگا وہ تجھے جانتا؟ کہتے جانتا نہیں ہے. میں نے بولا آنا دنیا کے سب سے بڑے ہیرو کے پیچھے آ. تو ان کو ایک مرتبہ پکارے گا میرے محمد روز رسول سے 10 مرتبہ کہیں گے، 100 مرتبہ یہ کہیں گے کہ اے میرے امتی تو ایک مرتبہ پکار کر تو دیکھ، میں تیری ہر پریشانی دور نہ کر دوں تو مجھے محمد ہی نہ کہنا. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ ہمارے پروگرام تشریف لائے. ناظرین اجو کے پروگرام جو وقت پانچی پجانے کے پہتو گفتگو تمام زبردست. ہن گفتگو لائے اڑے عالمن لائے تو اصل پورو ڈی ہے، پوری رات گھرجے. بہرحال ضرور نہ ہے تو کلاکن جا کلاک گفتگو ہوجے. خیر الکلام ما قل و دل. گفتگو بہترین ہوا ہے جیکا قلیل ہوجے، تھوڑی ہوجے پر پر دلیل ہوجے. مفتی صاحب قرآن پاک احادیث مبارکہ کے حوالے سے اجو کے موضوع اوان جاڈو پیش کयो. فیصلو تواں تے چھا کرنو ہے، کیے کرنو ہے، پانچو جواب ہر کنहिंखे ॾियणो आहे. तयारी सभिनी खे करणी आहे. इंशाअल्लाह तबारक ताला सुभाणे साॻिए वक़्त ते इहो ई सिंध टीवी प्रोग्राम रोशनी जी वाट मगर मौज़ू को ॿियो हूंदो. तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान अबुल हसन अब्दुल ख़ालिक क़ादरी खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह वाही. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. सब गाल नसीब जी आ जिनखे मदनी घुराए उहा मर्ज़ी हबीब जी आ. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना. सिकऊं था नबी जे, सिकऊं था
नबी जे सहन जा दीवाना, सहन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना। नबीअ जे हरम में अजब जी चमक आ, नबीअ जे हरम में अजब जी चमक आ, उनी रोशनी ऐं चमन जा दीवाना, चमन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना। जिते मौत ईंदो मुसाफ़िर त सम्झी, जिते मौत ईंदो मुसाफ़िर त सम्झी, ॾींदा पाक कपिड़ो, ॾींदा पाक कपिड़ो, उन कफ़न जा दीवाना, कफ़न जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना। सिकऊं था नबी जे आला, सिकऊं था नबी जे सहन जा दीवाना, सहन जा दीवाना, असीं मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना। रोशनीअ जी वाट तमामु एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विज़िट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD इस्लामिक।